अच्छाइयों को खुदावंद अपने लिए और हाज़रीन के लिए सीख सकें और हम ज़मीन पर तेरे हुक्मों पर चलकर तेरा जलाल यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये जो हवाला पढ़ा गया है इसे पेश करके हम इसके ऊपर गौर करें। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का, इंतजामिया का, जो खुदा के कलाम और कालम को इज्जत देते हैं। दिल की गहराइयों से हर एक के लिए जितने यहाँ पर मौजूद हैं मैं उनके लिए बरकत और सलाम की चाहता हूँ। क्रिसमस के अयाम 1 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। ये एक महीना भी बहुत कम है, हमें तो सारा साल जो है इन बातों को याद रखना चाहिए। इससे पेश करके हम उस सुनहरी आयत की तरफ आए जो हमने तिलावत की है, ईसाया नबी का सीफा, उसका 11 बाब और उसकी पहली 4 आयत और खुसूसन 2 आयत के जैसे लिखा, और यस्सी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से 12 वर्ष शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। इससे पहले मैं ये आपको याद कराना चाहता हूँ कि 2 हफ्ते पहले हमने एक पैगाम सीखा था कि गुनाह का मुजद कौन। किसी को याद है? कोई हाथ खड़ा कर, कोई याद है किसी को? हमने सीखा था कि किस तरह से गुनाह की पैदावार, गुनाह का आजाद किसने किया और गुनाह कितना शदीद और गंभीर है जो हमें आसानी से उलझा लेता है। इससे बेशतर कि आदम बनाया जाता, जो रिश्तों की जमातें और गिरोह और जो पैदाइश की किताब की पहली आयत और फिर दूसरी आयत मैंने शेयर की थी कि किस तरह से इब्लीस ने ये नाफरमानी की, खुदा की हदूद और उन हदों को पार किया और ये सारी जो आसमानी जंग और उनका रिश्तों का नीचे गिराया जाना और इस खाली सियारे में उन्होंने अपनी गलत किस्म की तरीकाकार अपनाए। तो हमने सीखा था इसको, याद है किसी को? अब तो याद आ गया होगा, थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, इसलिए कि जो जब तक हमें कलाम याद नहीं रहता हम उस पर अमल नहीं कर सकते। आज हर एक जुबान में तकरीबन 3000 जुबानों से ज्यादा कलाम के तराजम क्यों हुए? ताकि हर कोई कलाम को अपनी जुबान में समझ सके और वो उस पर अमल करके आसमानी बादशाही का शहरी बन सके। लेकिन हम एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं जिसमें हमें समझ ही नहीं आती कई बार, ना हमें अपना पता, ना खुदा के कलाम का पता, ना खुदा के अहकाम का पता। तो हम आते भी हैं, सीखते भी हैं, और मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन अक्सरियत जो है जब मौका आता है तो हम फौरन खुदा के कलाम से पीछे हट जाते हैं जब आजमाइश आती है। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ। आज हम आए तो वहाँ हमारी मॉडल टाउन में इतने बरसों से लोग कलाम सुन रहे हैं, आला तरीन इलाके हैं, बड़ा लोगों को खादमों को सुनने का मौका मिलता है, चैनल्स हैं, और फिर भी इतनी लड़ाइयाँ वहाँ पर होती हैं कि सर फट जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। और अभी भी एक ऐसा वाकया हुआ हमारे आने से पहले, लेकिन उसने भी कुछ हमारे रुकावट डाली, लेकिन हमने कहा नहीं, जो हमने रात तैयार की है उसको वहाँ हमने जरूर जाना है। तो बहुत सा टाइम, मैं भी वहाँ बहुत सा टाइम देता हूँ लोगों को।
میں علانیہ کہتا ہوں کہ آؤ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو خدا بتا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بتا سکتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا بتا سکتا ہے تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو، آپ کو کلام کا پتہ چلے اور آپ کاملیت کے درجے تک پہنچے. یاد رکھیں جب ہم مستقیم یا بپتسمہ لیتے ہیں تو چرچ ایک کامل ہونے کی جگہ ہے. خادمین بہت سے ریفرنس اور حوالوں کے ساتھ خدا کی سچائیاں کھول کے بتاتے رہتے ہیں تاکہ ہم مضبوط ہوتے جائیں. کیا ہوتے جائیں؟ کیا ہوتے جائیں؟ مضبوط ہوتے جائیں. تو اگر ہم مضبوط نہیں ہوتے تو پھر ہمیں آسانی سے ابلیس ہمیں اپنی راہ سے بھٹکا دیتا ہے اور ہم مختلف عقیدوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے بردوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور شراب نوشی، نشہ خیرہ، گالی گلوچ اور ناشکری اور ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کلام کی سمجھ نہیں آتی، جب ہمارے اندر کلام نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہمیں جلدی سے پکڑ لیتی ہیں. آج میں تھوڑا سا دوسرا مضمون جو ہے اس کے اوپر غور کریں گے. پہلا ہم نے سیکھا تھا کہ گناہ کا موجد کون. موجد کا مطلب گناہ ایجاد کرنے والا کون. گناہ کس طرح اس خدا کی لامحدود کائنات اور کائنات سے بڑی اس کی قدرت ہے، کس طرح سے یہ سب چیزیں وجود میں آئیں کہ یہ پورا کلام اسی سے روکنے کے لیے خدا نے ڈالا. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ابلیس گناہ کا موجد بن چکا، گناہ دنیا میں نافرمانی آ گئی اور بغاوت آ گئی، تو اس کا شکار کون ہوا ہے؟ گناہ کا شکار کون ہوا ہے؟ کیوں بھائی ویسا ہے؟ گناہ کا شکار کون ہوا ہے؟ انسان. خدا نے پیدائش کی کتاب 2 باب اور 16-17 آیت میں خدا نے کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیکو بد کا کبھی نہ کھانا. نیکو بد کا جس دن تو نے کھایا تیرے میرے حالات خراب. 930 سال کے بعد آدم کی موت جسمانی ہو گئی اور روحانی تو اسی وقت ہی ہو گئی جیسے پھل کھایا. ہم اس مضمون کی طرف آہستہ آہستہ آئیں گے جو حوالہ پڑھا گیا ہے کہ کس طور سے ہمیں اس چیز سے متعلق رہنا ہے اور زندگی بار بار نہیں ملتی. زندگی بار بار نہیں ملتی. جو ملی ہے اس کو سمجھو اور کلام کو پکڑو. آج خدا نے ایسے لوگ ایجاد کیے کہ ان پڑھوں کے لیے بھی انہوں نے چیزیں بنا دی، پڑھے لکھوں کے لیے بھی بنا دی، تراجم کر دیے اور ہر طرح سے تاکہ انسان یہ نہ کہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب انسان اس گناہ کا شکار ہو گیا تو خدا نے عدن میں، بھائی صاحب کے علاوہ آپ میں سے کسی نے بتانا ہے، خدا نے بہت سے درخت لگائے اور بھی 2 درخت لگائے. کوئی بتایا؟ بہت سے درخت لگائے تھے، 2 درخت لگائے تھے خاص. زندگی اور ہاں آتا ہے دیکھو بات. یہ بڑا ضروری ہے جاننا. یہ دیکھو بات کا درخت تو ایک ہی ہے لیکن اس کی تصویریں اور دوسرا جو درخت ہے وہ کون سا؟ اب انڈر ٹریننگ، ابھی ٹریننگ چل رہی ہے. جیسے آج ہم بچے کو پڑھاتے ہیں صورتحال آج بھی ویسی کی ویسی ہے. آج بھی آدم عدن میں ہے اور آج بھی ہوا ساتھ ہی ہے. یہ کوئی فرق ہے؟ جوئیل کی کتاب میں لکھا ہے زمین خدا کے نزدیک عدن کی مانند ہے. پہلا لاہور 12 دروازوں والا چھوٹا، رب لاہور کتنا بڑا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. آج جو وہ آدم ہے اس کے سامنے نیکو بد کا وہ شیطانی درخت جس میں ایسی تصویر ہے جو آج ہمارے اندر بھی صلاحیت کر چکی ہے.
کہ ہمیں آسانی سے وہ جو بلڈ میں اثرات اس کے آ گئے ہیں، وہ جب اس کے سگنل اس سے ٹکراتے ہیں نا تو فوراً ایک دم چیزیں جوش میں آ جاتی ہیں. کوئی لالچ، کوئی بت پرستی، کوئی جھگڑا، کوئی ناشکری، کوئی شراب نوشی، کوئی سب کچھ. تو نیکو بات کا درخت، خدا نے کیا کہا تھا؟ ہر درخت کا تو پھل بے روک ٹوک، لیکن نیکو بات کا آدم نے کھایا. ہم کہتے ہیں آدم نے گناہ کیا تو ہمارے پلے بھی گناہ پڑ گیا، ہم تو بڑے پاک ہیں، اس نے کیا، اگر ہم ہوتے تو ہم نہ کھاتے. یعنی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آج ہم بھی آدم ہی ہیں. یہ ایک تشبیہاً اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ اس آدم کے سامنے تو ایک درخت واقعی تھا. آج ہمیں ہمارے اندر دو مشورے چلتے ہیں. کتنے؟ دو مشورے. ایک خدا کی طرف سے اور ایک وہ نافرمانی جو ابلیس کے اثرات اس درخت میں تھے. خدا میں تو بدی ہے کوئی کہ ہے، اسی لیے کلام کو سارا پڑھنا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ تراجم اتنے ہو چکے ہیں آج موبائل میں، بڑے موبائل میں کارڈ بھی ہے، سب کچھ ہے. بھائی خدا کے کلام کو جاننے والے بنو، اس کو وقت دو. ٹھیک ہے. سو نیکو بات کا درخت، خدا میں تو بدی ہے کوئی، تو بدی ابلیس میں ہے. خدا اتنا عادت منصف ہے کہ وہ نیکو بات کا درخت جو ہے یا تو اس کی درخواست پہ لگایا گیا یا خود ہی خدا نے لگایا کہ تو بھی تو کہیں نہ کہیں اس کو گمراہ کرنا ہے. تو کہیں یہ نہ کہے کہ میں تو ذات بسی بنایا گیا تھا، میرے سے تو گناہ ہو گیا، یہ تو خدا تو اس کو رپورٹ کرتا ہے. آدم کو بھی حکم دیا جیسے آج ہمیں بھی حکم ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اندر سے ہر دنیا کے ہر شخص کو آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے، اور ہم نے اس باڈی کو جس میں جسمانی خواہشات، آنکھوں کی خواہشات، سوچ، خیال، قول اور فعل، تین محاذ ہیں گناہ کرنے کے. خیال، قول اور فعل میں کردار، ٹھیک ہے، خیال اور بول کے گناہ. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ہم نے آدم نے کھایا تو وہ اثر آج ہمیں بھی آ رہا. سو میرے چیزوں، آدم گناہ کا شکار ہوا. آج جو حوالہ پڑھا گیا ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہودا کے قبیلے میں سے، یعقوب کے بیٹوں میں سے چوتھے نمبر پر ہے. اس میں سے یسوع نے آنا تھا، اور اس نے جب سلیمان کے دور میں 2 قبیلے الگ اور 10 قبیلے الگ ہو گئے تو اس نے دونوں کو لڑوا کے اتنی جنگیں کرائی آپس میں. ایک ہی آدمی کے بچے، ایک ہی خدا کو ماننے والے، اور آپس میں لڑ کے اتنے. یہودا کے تو پھر بھی کچھ بادشاہ 3-4 جو تھے وہ صحیح نکلے، لیکن جو شمالی سلطنت تھی نا، 10 قبیلے، انہوں نے تو کوئی بھی نہیں، سب بت پرست، لڑنے والے سب. کس کی وجہ سے؟ اسی گناہ کی وجہ سے کہ خدا نے اس جماعت کو جس نے تمام زبانیں بولنے والے لوگوں کو خدا کی طرف لے کر آنا تھا، اسی کو خراب کرنا شروع کر دیا. پہلے اس نے آدم کو خراب کیا اور خدا کی ضرورت اس کو باہر نکالا، اور خدا کی شفقت جس کو ہم جانیں گے اس حوالے سے کہ خدا کی شفقت دیکھو شروع سے روحانی لباس اتر گیا جب پھل کھایا. ایک روحانی لباس تھا، کوئی ہاتھ کا سلا ہوا نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں، کوئی کپڑا، کوئی چمڑا ویسا نہیں تھا. قدرتی طور پہ ایک روحانی لباس تھا، اس میں لپٹے ہوئے تھے. تو ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد خدا نے حجاب کے درخت سے کھلانا تاکہ ایک ہی خیال ہوتا خدا کی طرف. سو آدم کو خدا نے
کوئی دامن ایسا لگتا ہے 4 جاندار ذبح کیے اور ان کے چمڑے کے کرتے اس کو پاکوں سے نرم کیا، چمڑا تو سوکھ جاتا ہے ویسے دھوپ میں، تو ان کو باہر کوئی بھی آدمی نہیں ہے، خدا کی شفقت دیکھیں، پھر بھی خدا نے کو ڈھانپ کے نکالا۔ جب ہمیں خدا کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ نہ خدا کے کلام کو جاننا، نہ سمجھنا، نہ مقدسوں کی رفاقت کرنا، نہ غور کرنا، تو ایک زندگی ہے سب کو ملی ہوئی ہے، سب دنیا کے ہر انسان کو ملی ہے، ڈھونڈنا اس نے ہے، میں نے، آپ نے، سب نے۔ سو خدا کی شفقت جو تھی وہ شروع سے ہی ہے۔ قائن نافرمانی کا فرزند، پھر بھی خدا سے بات کرتا، 2 دفعہ بات کی، کوئی بات نہیں، اگر تیری قربانی نہیں کھائی گئی پھر دوبارہ کوشش کر، تو گلے سڑے پر سبزیاں لے آیا اور حابل نے خوبصورت خدا کی چیز پیش کی، وہ کھا ہی گئی، آگ آئی سمان سے کھا ہی گئی، تو اس نے کہا کہ نہ کر ایسا، لیکن اس نے کوئی نہیں سنا، گناہ دنیا میں بڑھتا گیا، آج تک بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سو میرے چیزوں، خدا شروع سے ہی انسان کی فکر کی اس نے، کیونکہ اس نے جتنی خوبیاں اس میں ڈالی ہیں وہ کسی اور مخلوق میں نہیں۔ یہ خدا کی بہترین ایک مخلوق ہے، نہ میکائیل ایسا ہے، نہ جبرائیل، نہ لوسی مقرب فرشتے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جتنا یہ خدا نے۔ شبیہ سے مراد تخلیقی خوبیاں ہیں، شبیہ سے مراد یہ نہیں وہ جیسے ہم ہیں ویسا ہی خدا ہے، وہ ایک اندازہ بتایا گیا ہے، خدا کا ہاتھ اتنا بڑا ہے کہ سمندر کو چول میں بند کر، آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی، یہ ایک اندازے ہیں، لیکن تخلیقی خوبیاں ہیں، خدا تخلیق کرتا ہے، انسان بھی ایسا۔ سو اپنے آپ کو پہچانیں اور کامل ہوتے جائیں، باقاعدگی سے چل جائیں، اور جو سنیں کم سے کم 1-2 باتیں ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ سو ہم اپنے اس حوالے کے اوپر غور کرتے ہیں کہ جو خدا کی شفقت ہے، جو آدم نسل انسانی گناہ کا شکار ہو گئی، تو خدا طرح بطرح اب یہ جو عیسائیہ نبی کا صحیفہ ہے اس کو پرانے عہد نامے کی انجیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری، خوشی کی خبر۔ کوئی بندہ جنگل میں ہو، اس کو خشک روٹی کی بھی امید نہ ہو، تو اگر اس کو کوئی بھنا ہوا گوشت یا جناب کوئی اچھی روٹی مل جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ انسان مشقت کا، بیماریوں کا، غربت کا مارا ہوا، کوئی امید نہیں، کٹا ہوا خدا سے، اس کے لیے ایک امید آ گئی ہے، تو یہ خوشی کی خبر ہے۔ تو پرانے نامے خوشخبری کی انجیل کا درجہ، اس میں بہت سی پیشن گوئیاں ہیں۔ سو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسی کون ہے، تھوڑا سا یسی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یسی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، کہ خدا ایسا مہربان ہے، جیسا میں نے کہا کہ خدا نے آدم کو چمڑے کے کتے بنائے، جانداروں کو ذبح کیا، اس کو عزت سے پھر بھی نکالا، حالانکہ وہ نافرمان ہے، اس نے خدا کے پلان کو تباہ کر دیا، آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح برائی میں سے اچھائی کو نکالتا ہے، برائی میں سے اتنا پیار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 38 باب، وہاں یہودا جو یعقوب کا بیٹا، اس وقت شریعت نہیں تھی، تو اس کے ایک گناہ ہوا، اس کی بہو، دونوں بیٹے مار گئے۔ یہ جتنے میں حوالے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کریں، ان کو پڑھنا جا کر، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اس کو، تاکہ ان کو کہانی سمجھ آ جائے۔ پیدائش کی کتاب 38 باب، وہاں اس کی بہو تمر ہے، وہ گناہ ہوا، ایک بہت ہی کبیر قسم کا گناہ ہوا، لیکن اب جی میں کہتے ہیں کہ
وہ ایک محاورہ ہے جو انے ہوئی رات کے سونت لگی. اب انسان خدا سے کٹا ہوا ہے, اب جو مرضی کے خدا ناراض ہے, وہ پیار تو دکھاتا ہے لیکن انسان سمجھتا نہیں. دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غور کرنے لگے کہ یسی کون ہے. اس کا بیٹا تھا فاس یہودا کا, جو اس کی بہو تمر سے پیدا ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 19 باب لوط کی بیٹیاں. گناہ اتنا گمبھیر ہے کہ کوئی اس نے نہیں دیکھی کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں تھی. اندھا. آج ہمیں بھی 3 چیزیں بچا سکتی ہیں: دعا, کلام اور فقر. بولے میرے پیچھے, دعا, کلام اور فقر. یہ 3 چیزیں مضبوطی سے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو, ورنہ سارے پنجابی کہتے ہیں کہ علاقے دنگے. رومیو 3:23 میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے اس اختیار کو کھو بیٹھے ہیں, عدن میں کھو دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں اسی جڑا اسی کوش کی کیتا جی, اسی کی کر رہے ہیں, اپنا کھانے اپنے پیسے میں چراتے ہیں. یہ اس کی بیٹیوں سے مواب اور دوسرے کا ایک اور نام ہے, ان کی بیٹیوں سے الگ الگ بیٹے پیدا ہوئے. پھر آگے ہم آتے ہیں یشوع 2 باب اور یشوع 6 باب کی 17 سے 27. راہب کسبی. جب بنی اسرائیل نے اس شہر کو فتح کرنا تھا تو مجھ سے تھوڑا سا ٹچ لینا تھا کہ آپ پڑھ لینا, ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو خدا دیکھتا ہے کہ کسی میں کوئی ایمان اور عمل ہے, چاہے کتنے بھی دور ہو خدا سے, جب توبہ کر لی ہے تو پھر آگے دیکھیں. یہاں پر یہ جو راہب کسبی فاشا ہے, اس کا عبرانیوں 11 باب کی 30 آیت میں اور یعقوب کے 2 باب کی 25 آیت میں بھی ذکر ہے. اس کے ایمان اور عمل کا ذکر ہے کہ اس نے ایمان رکھا اور اس نے جو جاسوس اس علاقے میں بھیجے گئے تھے ان کو اس نے پناہ دی. اور وقت کے حاکم نے جب کہا کہ یہاں کوئی وہ آدمی تو نہیں آئے, اس نے کہا یہاں کوئی نہیں. تو اس نے گھر کے پیچھے سے ان کو لٹکا دیا. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بلائی کی, ایک معاہدہ ہو گیا کہ جب ہماری فوجیں شہر کو فتح کریں گی تو آپ کو بچا لیا جائے گا, کہیں گر نہ جانا. وہ نہ کہیں ہم ادھر سے نکلے تو پیچھے شکایت کر دے گی تو جاسوس نہیں. اس نے کہا نہیں, میں نہیں ایسا کروں گا. اب انہوں نے بھی اپنے فوجی سرداروں کو, جنرلوں کو کہہ دیا, ان 2 جاسوسوں نے, کہ بھائی اس عورت نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے, تو جب اس شہر کو تباہ کرو تو اس کو آپ نے بچا لیا. اس کے بھائیوں کو, باپ کو, بہنوں کو, سب کو اس نے اکٹھا کر لیا. ان کو انہوں نے بڑی عزت سے نکالا. اور اس راہب کسبی فاشا نے پھر ایک یہودی, متی کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ملے گا, سلمون سے شادی کی. تو وہاں سے یہ یسی کا نسب نامہ نکلتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے برائیوں کو مہر کی, رحم کیا اور معاف کیا. ہم دیکھتے ہیں یہ جو موابی روت ہے, اس کی بعد میں بوئز سے شادی ہوتی ہے, اپنی ساس نومی کے ساتھ آ جاتی ہے. نومی کے بیٹے بھی مر جاتے ہیں, خاوند مر جاتا ہے. تو یہ بت پرست لوگ تھے, کٹے ہوئے لوگ تھے, رد کیے ہوئے لوگ تھے. اور یہ جو راہب جس کا یشوع 2 باب اور پھر یشوع 6 باب کی 17 سے 27 تک ہے, یہ کنانی ہے. یہ کنانی جو سم, حام اور یافت کا تیسرا بھائی تھا, یہ لانتی لوگ تھے, ملاحوں کا ہے خدا ان کو. لیکن خدا کی شفقت دیکھو,
یہ بھی کنانی ہے اور وہ تمر جو ہے وہ بھی کنانی ہے، رد کیے ہوئے لوگ، اور یہاں پر خدا ان کو اس برائیوں کو برائی میں سے ایک اچھائی نکالا۔ تو یہاں روت 4 باب کی ہم دیکھتے ہیں 17 آیت، اور وہ یسی اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگی کیا نومی کے لیے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے؟ سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا، اور وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے، یہ جو فارس ہے یہ اس کا بیٹا ہے جو یہودا کی بہو تمر ہے، ٹھیک ہے، اور جو موابی ہے یہ لوط کی بیٹیوں کا بیٹا ہے جنہوں نے اپنے باپ سے بے کی۔ سو یہ جو راہ کسبی ہے یہ بھی کنانی عورت ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس برائی میں سے کس طرح اس میں سے اچھائی نکالتا ہے۔ اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے، فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد۔ اب ہم اس مضمون کے اوپر تھوڑی دیر غور کرتے ہیں جو ہم نے آیات پڑھی 11ویں باب کی پہلی دوسری، کہ یسی کے تنے میں سے ایک کونپل نکلی اور اس کی جڑوں سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ یہ پیشن ہوئی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے۔ کتنے سال سے پہلے؟ 750 سال، کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلی۔ میرے عزیزو، یہ کونپل داؤد اور مریم، یہ امید ہے۔ ایک تو عورت کو اٹھانا ہے جو پہلے گناہ میں گر گئے، اور دوسرا نسل انسانی کو ایک ایسا علاج نکالنا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ یسی کے تنے سے اوپر۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ جو عبید ہے اس کا مطلب ہے عبادت گزار، اور یہودا کا مطلب ہے خدا کی پرستش، ٹھیک ہے۔ اور کہاں پر آ کر خدا چناؤ کیسا کرتا ہے؟ سو یہ 10 نسلیں بن جاتی ہیں جو فارس سے شروع کر کے داؤد کا۔ سو یسی کے تنے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ ایسی آپ درخت سے جانا شروع کر دیتے ہیں، کہاں ذکر ہے؟ میں نے بھی کافی اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ ایک جرمن کا آدمی، اس نے رات کو باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ درخت میں سے ستارے اچھے لگ رہے ہیں، اس نے درخت سے جانا شروع کر دیا۔ پھر جناب وہ کوئی تحفے کیوں لاتے ہیں، سب کچھ کلام کے مطابق ہے۔ جب نہیں پتا تھا، علم کم تھا، لوگ نہیں جانتے تھے، تو کچھ چیزیں غلط ہم نے غیر قوم کی بھی لے لی اور کچھ اپنی کو بھی نہ سمجھا۔ اور یہ جو یسی کے تنے سے کونپل ہے، آپ نے کبھی درختوں کی کونپلیں دیکھی؟ کیسی شکل ہوتی ہے اس کی؟ تو ٹریک کیسی ہے؟ ایسی ہے کونپل کی طرح۔ اب یہ ایک امید ہے انسان کے لیے کہ وہ جو پیشن ہوئی ہے یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی، اس کے اوپر جو چیز ٹھہرنی ہے وہ خدا کی قدرت ہے۔ اور کونپل داؤد جو یسی کے تنے سے داؤد اور مریم ہے، اور شاخ مسیح ہے۔ شاخ اس کے اوپر یہ خدا کی قدرت ٹھہرے گی۔ اب یہاں پر 7 چیزیں ہیں۔ ہمارے بعد میں عبرانی، یونانی، انگریزی کے معنی بتاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن ہماری برکت کے لیے اردو کی لغات نہیں پڑھتے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور زبان ہے بھی، کیونکہ اصل معنی جو عبرانی، یونانی کے قابل بتاتے ہیں وہ بھی زیادہ زوراور ہیں، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے
اب یہاں پر ہے خرد کی روح نمبر 1، حکمت کی روح، خرد کی روح، نیک صلاح، اچھا مشورہ، مناسب تجویز اور خوبی اور بھلائی۔ سوری، پہلے نمبر پہ ہے حکمت۔ حکمت کی روح دانائی، عقل، ہر چیز حقیقت دریافت کرنے کا علم، اور یسوع مسیح علم کا خزانہ۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ اب یہ اس چیز کے اوپر غور کرنے لگے کہ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ وہ جو یسی کے تنے سے خداوند یسوع مسیح کی جو نسب نامہ آ رہا ہے، ساری برائیوں میں سے ایک اچھائی آ رہی ہے، اس کے اوپر خداوند کی روح ٹھہرے گی، ساری قدرت۔ پہلے نمبر پر حکمت، دوسرے نمبر پر خرد، سمجھ، اور تیسرے نمبر پر مسلک کی روح، نیک صلاح، اچھا مشورہ، مناسب تجویز اور خوبی اور بھلائی۔ چوتھے نمبر پر قدرت کی روح، طاقت، زور، خدا تعالیٰ کی طاقت، شان الہی، فطرت۔ چوتھے نمبر پر قدرت کی روح، طاقت، زور، خدا تعالیٰ کی طاقت، شان الہی، فطرت، خدا کی فطرت سے اس کا باپ کا ایک ہی جواب ہے۔ پانچویں نمبر پر شناخت، پہچان، علم الہی، قانون قدرت یا فطری اشیاء کی واقفیت اور خدا شناسی۔ یہ کون سی ہے؟ خدا کے خوف کی روح، ٹھیک ہے۔ رحم، کھانا، ترس کھانا۔ یسوع مسیح نے بیماروں پر ترس آیا، بہت جگہ پہ لکھا ہے خدا یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا۔ یہ جو قدرت اس کے اوپر نمایاں ہو رہی ہے، لے لی گئی ہے اس یسوع کے تنے، یہ یسوع مسیح کے اوپر، یہ سب اس کے کام ہیں۔ خدا کے خوف کی روح، ساتویں نمبر پر اس کی شادمانی، خدا کے خوف کی روح۔ یسوع مسیح نے کہا جب صلیبی وقت قریب آ گیا، یسوع نے کہا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے کر، تو بھی میری نہیں۔ اب یہ اس آدم کو، اس مٹی کے آدم کو، وہ الہی ذات جس کا بدن بھی اس مٹی سے نہیں، وہ اس کو ایک نمونہ دے رہے ہیں کہ بھائی اگر اوپر آنا ہے تو میں تجھے کر کے دکھاتا ہوں۔ میرے اندر تو گناہ نہیں ہے، تیرے اندر گناہ بھی بہت ہے، تو میں تجھے کر کے دکھاتا پریکٹیکل۔ سو خدا کے خوف کی روح میرے عزیزو، یہ یسی کے تنے سے جو کومپل ہے، یہ اس کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ سو یہ جو ٹری ہے، اس کا جیسے میں نے کہا کومپل کی شکل ہے اور اس کا روح اوپر، تو یہ کوئی حادثاتی درخت نہیں ہے، یہ ہمیں اس زندگی کے درخت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اوپر جو تحائف لگائے جاتے ہیں، وہ جیسے انہوں نے جو ستارہ پرست جو مجوسی گئے تھے، انہیں تحائف لگانے کے جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں، وہ ایک دم جو میدان جو چرواہے تھے ان کے اوپر روشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو کرسمس کے جو معنی ہیں، پاک ماس، جو یہودی تھے وہ عید فصح مناتے تھے، تو کوئی دن کسی دن کی اہمیت کے حساب سے منایا جاتا ہے۔ تو آج یسوع مسیح کا دن منایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ بڑا اس پہ، کسی کو سمجھ ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، بڑا کچھ آج کل لے کے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ بابا کیوں بنایا ہے، یہ کیوں تجارت ہے، یہ کیا ہے جی، یہ تجارت ہے۔ او بھائی کوئی تجارت نہیں ہے، بابے کے اوپر بھی کبھی میسج دے گا جو
وہ ہے سینٹا کلاس. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں کلام سے کلام کی تعلیم کو نمایاں کرتی ہیں. سو یہ جو اسٹار لگاتے ہیں اوپر, یہودی اسٹار کتنے کونوں کا؟ 6 کونوں. کتنے کا؟ 6. اس کی پیشن کو یہ گنتی کتاب ہے. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا, یعقوب میں سے ایک ستارہ, ابھی بھی ان کا اسٹار 6 کونوں والا ہے. جب یسوع مسیح پیدا ہو گئے, یسی کے تنے سے کومبل نکلے گی, اس کی جڑوں سے ایک بڑا بڑا شاخ پیدا ہوگی, خدا کی روح پر ٹھہرے گی, تو کونے ہو گئے 7. کتنے ہو گئے؟ 7. ٹھیک ہے. اب جب یسوع مسیح کفارہ دے کر آسمان پر چلے گئے ہیں, تو وہی آپ کرتے گا 8 کونوں والا اسٹار جو ہے 8 کا جاب کر آپ لگا سکتے ہو, کام مکمل ہو گیا. یہ ٹری جو ہے یاد کی طرف کو بھی نمایاں کرتا ہے, اور جو اسٹار ہے وہ 5 کونے والا ساڑھا نہیں دے گا. اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, تو نہیں سمجھ آئی تب تک لائے گی, بڑی دیر لائے گی. میں اگر ان کا اسٹار لاؤں تو 8 کونے والے لائے گی. اچھا کونا نہیں باندھا بنا لیں گے. نہیں, یہ تو ایگری ہے نا کہ 8 کا ٹھیک ہے. اب چونکہ کفارہ بھی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, آپ کام مکمل ہو گئے. ٹری جو ہے یاد کے درخت کو پیش کرتا ہے, 8 کونوں والا ساتھ جو ہے وہ کام کے مکمل ہونے کو پیش کرتا ہے. سو سب کچھ ہو جاتا ہے, وہ ڈرائنگ کر کے کاٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس لیے میرے عزیزوں, ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ان کی قدر کریں کہ یہ جو آج کرسمس کے جو دن آتے ہیں, ان میں پیغامات خدا کے خادم سے سنیں, ان کو دل میں رکھیں اور ان کے اوپر چلیں. خادم بیچارے, میں اپنی کالونی کی بات کرتا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے ہی خادم وہاں پر, ہم بھی وہاں محنت کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر ابلیس ایسی کے عمر بھی 3-4 سال پہلے بوتلا مارے اتنا افسوس ہوا یار, یہاں پر اس سٹی میں, سٹی کا یہ حال ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ دھیان نہیں دیتے. کلام میں سارے کیوں اپنا نقصان برداشت نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا؟ یہاں کو 200 سال ہے, لڑائیاں, جھگڑے, نشے, گالیاں, یہ وہ, نشکریاں, پیسے کی خاطر عزت مڑ جاؤ, اون مڑ جاؤ. بھائی ایسی راہ بھی ہے, انسان 14 واقعہ 12 ہے, ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے, انتہا میں موت ہے. جب ختم ہوگی تو آگے زندگی نہیں ہوگی, موت کی ہوگی. یہ جو راہ ہے, راہ حق اور زندگی, کوئی میرے وسیلہ پر باپ پاس نہیں آتا. وہ بچوں نے آئے سنائی بول جاتا, میں نے کہا بھائی یسوع اسمان پر ہے کہ زمین پر ہے؟ ترجمہ ٹھیک ہوا ہوگا. کوئی میرے وسیلہ, ہم نے یہاں پر سادہ رہنا ہے کہ اوپر جانا؟ اوپر جانا. کوئی میرے وسیلہ کے باپ پاس نہیں آتا. یسوع ایک ہی وقت میں زمین اور آسمان میں موجود ہے. سو آئیں ہم دعا کریں اور اس پیغام کو جو آج ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے خدا نے برائی میں سے اچھائی نکالی, اور یہ سارے جو میں نے آپ کو حوالے بتائے ہیں, پیدائش 36 باب, پھر 19 باب, اور پھر یشوا کی کتاب جو ہے 2 باب, اور پھر 6 باب کی 17 سے 27 آیت تک, ان کو اسٹڈی کریں کہ کس طرح خدا کی مہربانی جو ہے اس نے برائی میں سے, یہ بڑے آپ پڑھیں گے, میں نے سارا بیان نہیں کیا, میں نے صرف ٹچ دیے ہیں, اتنی بری کہانیاں ہیں, اس میں سے خدا نے ایک 10 غلام نکالا ہے, ان کو دھویا ہے, ان کو معاف کیا, رحم کیا, فضل کے زمانے سے پہلے ان پر رحم کر دیا. خدا کی شفقت دیکھیں. اگر حال ہمیں سمجھ نہ آئے اور ایویں میں ٹلے ٹلے لگے پھر تو کس کی غلطی؟ دعا. ہاللویا ہاللویا. رب کا سندا کا پیرا اے زندہ خدا, تو نے ہمیں آج بھی موقع دیا کہ ہم تیرے بیٹے کی سچائیوں کو, تیرے کلام کی سچائیوں کو
सीखें और मजबूत हों और कोई चीज़ हमें तुझसे जुदा ना कर सके, ना गुर्बत, ना बीमारी, ना काल, ना तंगी, कोई चीज। भाई खुदा, मैं जितने भी भाई बुजुर्ग, बेटे बेटियां, बच्चे अपने कीमती वक्त में से निकाल के तेरी आवाज को सुनने आए हैं कि किस तरह से ये महीना हमारे लिए बरकत का महीना, जिसमें हम उस तेरे वादे को देखते हैं जो तूने इब्दाए आलम के वक़्त से तेरा बेटा ज़िबा हुआ, रबा का सिंदा का फीला रबी कम सोदमी रखता हाउ कम सिंदा का हो। आए खुदा, तेरे बेटे ने उस वादे को पूरा किया और अब इसकी याद में ये खुदावंद खुशी मनाते हैं, जिंदगी को, हयात के दरख्त को देखते हैं कि जो तूने अपने बेटे को 4000 साल के बाद फिर सदन में भेजा कि हम उस पर ईमान लाकर उस वादे में शामिल हो जाते हैं हमेशा की जिंदगी। आए कुदूस हमारी दुआ कबूल कर, यीशु के अजीम मुबारक और कुदूस नाम के वसीला से।